जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सबत को देख रहे हैं और सबत के बारे में जो इतराज़ात किए जाते हैं उनको जो उनसे खुदाए कदूस की हिकमत के वसीले से जो उस बंदे को अनायत फरमाते हैं जो कलाम खुदा को सीखने की गर्ज से कलाम को जो है सुनता है और उसे समझता है और उस पर अमल परा होता है। खुदा हिकमत जो उनसी है उसी को बख्शेंगे जो तकरारी नहीं है, जो बहस नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को खाली करके इस कलाम को अपने अंदर खुदा की हिकमत से उंडेलना चाहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम कभी खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें तो अपने आप को खाली कर अपने खुदा से मांगें कि आए खुदा आप हमें सिखाएंगे तो हमें समझ आएगी, क्योंकि ये इंसानी तालीम नहीं, ये खुदा की तालीम है, ये आपकी बातें हैं और आप ही के वसीले से जो है हम तक ये पहुंचेंगी। हम जो आज सबत की ये जो सिलसिला है इसकी 21वीं किस्त के अंदर हैं और इसके अंदर हम पौलुस रसूल जिनके ऊपर जो उनसे तोहमत लगाई जाती है सबत के ना मानने वालों की तरफ से, कलाम को सीखे बगैर, समझे बगैर, जाने बगैर कि पौलुस रसूल ने कहा कि सबत तब्दील हो गया है, हम पौलुस रसूल की बातों को, उनके जो 3 जौनसी मुनादी के सफ़र हैं उसको देख रहे हैं। आज हम पौलुस रसूल का दूसरा जो मुनादी का सफ़र है उसको हम देखेंगे। पौलुस रसूल के जो ये 3 सफ़र हैं मुनादी के, इसमें जो दूसरा सफ़र है वो माल की किताब 15वें बाब की 36वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 22वीं आयत तक का अहाता करता है। अमाल 15:36 से 18:22 तक जो है पौलुस रसूल का दूसरा सफर मनादी का हमें बयान करता है। इसके अंदर जो है जब आप देखते हैं तो पहले सफर की तरह पहले सफर में 17 जो हैं पड़ाव हैं, इस सफर के अंदर जो है वो 22 पड़ाव हैं। अंताकिया से ये शुरू होता है 15वें बाब की 36 से 40वीं आयत, फिर सीरिया, सिलिसिया, दरबे, लिस्त्रा, पिरगिया, गलतिया, मीसिया, तुरवास, समुथ्रेस, नेपोलिस, फिलिपई, एम्फिपोलिस, ये तमाम जो उनसे चलते चले जाएंगे और उसके बाद आखिर में ये इफसस, कैसरिया, यरूशलेम और अंताकिया में जो है दोबारा खत्म होता है 18वें बाब की 22वीं आयत। ये कंप्लीट रूट जो उनसे इसका मौजूद है। हम जो उनसे इसके अंदर उन कदीम चर्चिस को देख रहे हैं जहां पे पौलुस पहुंचे हैं इन मुनादी के दौरान। ये आज हम जो है जैसे कि हमने अभी सुना है कि ये पौलुस रसूल की दूसरी जो उनसी है मुनादी का सफर है। 3 उनके जो उनसे मुनादी के दौरान सफर हुए हैं और उनमें मुख्तलिफ पड़ाव आए हैं। ये आज दूसरा हम देख रहे हैं और इसके अंदर चर्चिस की जो उनसी बुनियाद को हम देखेंगे और देखेंगे कि वो कलीसियाएं जो उनसी हैं जो कि यहूदी भी हैं और वो यहूदी जो उनसी हैं जो कि मसाया के कफारे पर ईमान ले आए हैं, अब वो मसीही कहलाते हैं। और गैर कौमों में से जो उनसे हैं जो लोग मसाया के कफारे पर ईमान लाते हैं, जिन्हें आप जेंटाइल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी जो उनसे है, या यूनानी लोग, ग्रीक जो उनसे है, वो भी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करते थे। क्योंकि इल्जाम है पौलुस रसूल पे कि उन्होंने जो है सबत को तब्दील किया है। हम इन्हीं चीजों को जो है देख रहे हैं। आज हम जो उनसे अमाल की किताब 16वें बाब की 12 से 14वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पे जो उनसे आपको फिलिपई की कलीसिया जो उनसी है उसकी बुनियाद जो है वो मिलेगी। ये जब आप 16वें बाब की 9वीं आयत में आते हैं तो यहाँ पे पौलुस रसूल को रोया दिखाई देती है और पौलुस रसूल जो उनसे है फिर उस रोया के मुताबिक जो उनसे है वो फिलिपिया की तरफ सफर करते हैं। आए हम अमाल की किताब 16वें बाब की 12 से 14 आयत को पढ़ें। हमें अमाल की किताब 16 बाब 12 से 14 आयत में कलाम खुदा बयान करता है, और वहां से फिलिपई में पहुंचे जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रूमियों की बस्ती है, और हम चंद रोज उस शहर में रहे। कहाँ पे हैं पौलुस रसूल?
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 9ویں آیت میں جائیں گے تو وہاں پہ انہیں رویا دکھائی دی ہے اور اس رویا کے مطابق جو ان سے وہ پہنچ رہے ہیں، اس وقت فلپائی میں ہیں وہ اب لکھا ہوا ہے 13ویں آیت میں، اور سبت کے دن، کس دن؟ اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ اور تھوا تیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی، اس کا دل یہوہ نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پالوس رسول پہنچے ہیں فلپئی میں، اور فلپئی میں جو ان سے ہیں سبت کے روز جو ہے لکھا ہوا ہے and on the Sabbath day we went outside the city، تو وہ شہر کے اندر موجود ہیں، چند دن وہاں پہ رہے ہیں، اور سبت کے دن، کیوں نہیں وہ ہفتے کے پہلے دن جو ان سے جا رہے؟ کیوں کلام خدا یہ بیان کر رہے کہ فلپئی میں وہ پہنچے ہیں، خدا کا کلام سنانے پہنچے ہیں، خدا کا روح جو ان سے انہیں لے کے گیا ہے، رویا انہیں دکھائی دی ہے جو کہ 9ویں آیت میں بیان ہے 16ویں باب کی بال کی، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ چند دن تک وہاں رہے ہیں، اور پھر سبت والے دن جو ان سے وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں پہ انہیں لودیا نام عورت ملی ہے، اور اس کا دل جو ان سے خدا نے کھولا ہے، اور اس نے جو ان سے کلام خدا کو جو ہے پالوس سے پہلے جو ان سے وہ خدا کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، وہاں پہ یہودی لوگ موجود ہیں، وہ جو ہے وہ سبت کی پیروکار ہیں، اور اب خدا نے اس کا دل کھولا ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو سیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ یہ فلپئی کی چرچ کی جون سی ہے وہ بنیاد ہے، اس طریقے سے بنیاد رکھی گئی۔ یہ جو وہاں پہ فلپئی میں لوگ ہیں، یہ فلپئی میں جو لوگ ہیں وہ یہودی کلیسیا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف یہودی کلیسیا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کے کفارے کو قبول کیا، اور فلپئی جو ان سے علاقہ ہے وہ غیر یہودیوں کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں وہ یونانی ہیں، زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں رومی ہیں، غیر قوم سے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے، اور خدا کی طرف جو ان سے ہے، اور اس میں سے لودیا نام عورت جو ہے اس کو جو ہے پالوس رسول نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ پالوس رسول کی جو سی ہے مختلف والے میں آپ کو دے سکتا ہوں، اعمال کی کتاب 13ویں باب کی 5، 14، 1، 17، 10 اور 17، 18، 19، 19، 8، یہ تمام واقعات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پالوس رسول کا پیٹرن کیا ہے، کیوں وہ سبت کے دن جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ہم جو ان سے اب آگے بڑھیں گے، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے 17ویں باب میں آئیں گے، اعمال کی کتاب اور 17ویں باب کی پہلی 4 آیات کو دیکھیں گے، اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تسلنیکیا کے اندر جو ان سے کلیسیا کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ ہم اعمال کی کتاب 17ویں باب کی جب پہلی 4 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، لکھا ہے پھر وہ امفپلس اور اپلونیا ہو کر تھسلنیکے میں آئے، یہاں پہ تھسلنیکیا کلیسیا کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جہاں یہودیوں کا ایک بارہ خانہ تھا، اور پالوس اپنے دستور کے موافق، دستور ان کا کیا ہے؟ سبت کے دن۔ آپ کہتے ہیں جی وہ جو ہے انہوں نے سبت چھوڑ دیا، اگر سبت چھوڑ دیا، اگر سبت کے مخالف تعلیم دی ہے تو پھر ان کا دستور جو ان سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح مسیح کا دستور تھا سبت کے دن، پالوس رسول شاگردوں کا بھی دستور سبت ایک کے دن ہے، اور پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گئے، اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس میں ان کے ساتھ بحث کی۔ کتنے سبت؟ 3 سبت۔ کیوں صرف 3 سبتوں کو بحث کر رہے ہیں؟ 3 دن کیوں نہیں بحث کی؟ کیوں سبت ہفتے کا پہلا دن، ہفتے کا دوسرے دن نہیں بحث کی؟ کیوں کسی اور دن نہیں جو ہے بحث کی؟ کیونکہ یہ ان کا دستور تھا، اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتے تھے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یہوہ شاید جن کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہیں، ان میں سے بعض نے مان لیا اور پالوس اور سلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بتھیری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں۔
اب یہاں پہ وہ تھسلنیکے میں ہے اور تھسلنیکے میں یہودیوں کے باخانہ میں گئے ہیں اور یہودیوں کے باخانہ میں جا کر 3 ہفتوں تک ان سے خدا کے کلام کی منادی کی ہے، مسیح کو بیان کیا ہے، مسیح کے کفارے کو جو ہے بیان کیا ہے، اور اس کفارے کو بیان کرنے کے سبب سے جو ان سے بہت سے یہودی ایمان لے آئے ہیں، کفارے کو قبول کر لیا انہوں نے۔ اب اگر وہ صرف یہودیوں سے خطاب کر رہے تھے تو پھر یونانیوں نے جو ان سے کس طریقے سے کلام خدا کو قبول کیا؟ کلام خدا آپ کو یہ بیان کر رہا ہے کہ یونانی جو ہیں جن تک تعلیم ابھی پالوس کی نہیں پہنچی تھی، پالوس وہاں تک ابھی نہیں پہنچ پائے تھے، پالوس کی منادی جو ان میں نہیں ہوئی تھی ابھی تک، اس کے باوجود انہوں نے مسیح کے کفارے کو سنا تھا، اس کے باوجود انہوں نے خدا کے کلام کو جو ان سے رجوع کیا تھا، اور وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر، کن کے ساتھ مل کر؟ یہودیوں کے ساتھ مل کر ان کے عبادت خانوں میں سبت والے دن وہ کلام کو سنتے اور سیکھتے تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اقوام جو انسی ہے انہوں نے ہفتے کے پہلے دن ہم اس کو سیکھیں گے، اس دن کو پالوس رسول نے ان سے بیان کیا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہفتے کے پہلے دن کو پالوس نے کیسے بیان کیا ہے اور کتنی مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ان یہودیوں سے جن سے 3 ہفتوں تک بات ہوئی ہے، نہ صرف ان یہودیوں نے بلکہ ان غیر قوم والوں نے بھی جو یہودیوں کے باخانوں میں ہر سبت کے روز جاتے ہیں، کسی اور دن نہیں، ہر سبت کے روز وہ جاتے تھے، ان میں سے بتھیرے لوگوں نے جو خدا پرست تھے، جو خدا کی طرف رجوع جنہوں نے کیا تھا، تھے وہ غیر اقوام میں سے۔ لکھا ہے ان میں سے بعض نے مان لیا اور پالوس اور سلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت، یہ ہے تھسلنیکے کلیسیا کی ابتدا۔ تو پالوس تو وہاں پہ موجود ہیں، تھسلنیکے کی کلیسیا کی ابتدا ہو چکی ہوئی ہے، یہ مسیحی ہیں، مسیح کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں پہ تو کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ تھسلنیکے کے کلیسیا جو ان سے فلپئی کی کلیسیا کو آپ نے دیکھا، اب تھسلنیکے کلیسیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو سبت کو قبول کر رہے ہیں، تو پھر یہ کس کلیسیا کی بات کرتے ہیں جن کو جو ہے پالوس رسول نے کہا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن کو آپ نے جو ہے مقدم جاننا ہے اور سبت جو ان سے آپ سے اب جاتا رہا ہے؟ ان میں سے بعض نے مان لیا اور پالوس اور سلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی بڑی جماعت اور بتھیری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پالوس رسول تھسلنیکے میں ہے، اور وہاں پہ ان کے کلام کی بدولت جو انہوں نے سبت کے دن یہودیوں کے ساتھ 3 ہفتوں تک کیا ہے، لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور ان میں سے بتیرے یونانی لوگ ہیں جو کہ خدا پرست تھے اور جو کہ اب خدا کی کلیسیا میں شامل ٹھہرے ہیں۔ پالوس رسول ان کو خدا کی کلیسیا بیان کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ہم دوسرے باب کی 14ویں آیت میں جائیں گے، پہلا تھسلنیکیوں 2 باب اور 14ویں آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تم مائے بھائیو خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانند بن گئے۔ کس کی کلیسیا؟ خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانند بن گئے جو یہودیہ میں مسیح یا وشائی میں ہیں، کیونکہ تم نے بھی اپنی قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائیں جو انہوں نے یہودیوں سے۔ تو کن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں پالوس رسول؟ یہودی کلیسیوں سے، اور یہودی کلیسیاں جو ان سی ہیں سبت کے روز اکٹھی ہوتی ہیں۔ کلام خدا میں بارہا مرتبہ کلیسیوں کو بیان کیا گیا کہ کلیسیا کی تربیت کیسی کی گئی
اور کلیسیا نے اپنی زندگی جو ابتدائی کلیسیاں ہیں انہوں نے کیسے بسر کی تا وقتے کہ ان پر رومنز نے پوپ کے ذریعے سے جب روم نے مسیحیت کو قبول کیا کیونکہ وہ بت پرست تھے انہوں نے مسیحیت کے اندر جون سے اپنی بت پرستی کی چیزیں جو ہیں وہ داخل کی اور انہوں نے اس اتوار کو جو سورج دیوتا کا دن تھا جس کے وہ پجاری تھے سبت سے انہوں نے تبدیل کیا تو یہ کیتھولک کلیسیا ہے جو کہ رومن کلیسیا کہلاتی ہے جنہوں نے سبت کو بزور بازو تبدیل کیا سورج دیوتا کے دن کے ساتھ اس لیے وہ سن ڈے کہلاتا ہے سورج کا دن تو کلیسیا پالوس نے کبھی نہیں جون سے یہ کہا اور یہ ہم نے اس سے بڑی تفصیل سے سیکھا ہوا ہے اب پالوس کہہ رہے ہیں ان خدا کی کلیسیوں کی مانند ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ جو یہودیہ میں جو مسیحی کلیسیاں ہیں وہ سبت کی پیروی کرتی ہیں وہ خدا کی کلیسیاں ہیں اور پالوس رسول اسی لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان خدا کی کلیسیوں کی مانند ٹھہر گئے ہو جو یہودیہ میں ہیں منادی سے پہلے یونانی لوگ غیر اقوام یہودیوں کے ساتھ گو کہ ان میں منادی نہیں ہوئی ابھی وہ سبت کے دن کو پیروی کر رہے ہیں اور منادی کے بعد اب وہ خدا کے کلام کو کیونکہ ان میں منادی ہو چکی ہے خدا کی طرف سے مناد پہنچا ہے اور خدا کے کلام کو ان تک پہنچایا ہے خدا کے کلام کی سمجھ دی ہے اور اس سمجھ کے نتیجے میں اب یہ کلیسیاں جو کہ سبت کی پیروکار تھی اب مسیح پر ایمان لائی ہیں اور ان کلیسیوں کو نمونہ کہا گیا ہے تھسلنیکے کے کلیسیا کو دوسری کلیسیوں کے لیے نمونہ ٹھہرایا گیا ہے آئے ہم پہلا تھسلنیکیوں میں واپس آئیں اور پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں پہلا تھسلنیکیوں پہلا باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت لکھا ہے یہاں تک کہ مقدونیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مقدونیہ اور اخیا میں یہوہ کے کلام کا چرچا پھیلا ہے بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ تھسلنیکیوں کی کلیسیا کی ابتدا کیسے ہوئی ہے پالوس رسول وہاں پہنچے ہیں 3 ہفتوں تک جو ان سے یہودیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے مسیح کے کفارے کی منادی کی ہے بحث کی ہے ان یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ یونانیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو سبت کے دن جو ہے یہودیوں کے ساتھ عبادت خانوں میں ہوتی تھی وہ ایمان لے آئی اور بالآخر پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم خدا کی ان کلیسیوں کی مانند بن گئے ہو اور اب پالوس رسول انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نہ صرف خدا کی کلیسیا کی مانند بن گئے بلکہ تمہارے ذریعے سے اخیا اور مقدونیہ کی کلیسیوں نے کلام کو سیکھا اور سمجھا تو کون سی ہے وہ کلیسیاں ہیں اخیا اور مقدونیہ کرنتھس کی کلیسیاں ہیں فلپئی کی کلیسیاں ہیں جن کے عبدالی پالوس رسول بیان کر رہے ہیں یہاں سے اب پالوس رسول جو ہیں تھسلنیکے سے وہ کرنتھس میں آتے ہیں اور وہاں پہ وہ اکیلا اور پرسکلا سے جو ان سے جسے پرسکلا کہتے ہیں وہ ملتے ہیں ہم اعمال کی کتاب میں آئیں گے 18ویں باب میں 3 اور 4 آیت میں اعمال کی کتاب 18واں باب اور 3 اور 4 آیت لکھا ہے
ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کنتس میں آئے اور وہاں ان کو کولا نام ایک یہودی ملا جو پنتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت تالیہ سے نیا نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ پس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم بپتسمہ تھا ان کے ساتھ رہے اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں بحث کرتے اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتے رہے۔ کہاں پہ آپ پولس رسول؟ کرنتس میں۔ کس دن ان سے منادی کرتے ہیں؟ کس دن انہیں خدا کے کلام کی باتیں بتاتے ہیں؟ سبت کے دن۔ تو سبت کے دن وہ کیسے بتاتے ہیں اگر وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ اگر وہ پیروی نہیں کر رہے سبت کی، جو یہودی ہیں کرنتس میں، یہ کرنتھیوں کی کلیسیا کی بابت بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی ہم کرنتس کی کلیسیا کے حوالے میں آئیں گے۔ تو اگر یہ وہ سبت کی پیروی نہیں کرتے تو پولس اور سبت کو ان سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اور صرف یہودیوں سے بات نہیں کر رہے، لکھا ہوا ہے یونانیوں سے بھی، غیر اقوام سے بھی۔ یہودیہ میں تو چلے آپ کہہ دیں گے کہ جی وہاں پہ یہودی لوگ آباد تھے اس لیے وہ سبت کی پیروی شروع سے کر رہے تھے، تو اب یہ تو علاقے جو ہیں سارے غیر اقوام کے ہیں۔ یہاں پہ کیسے جو ہے غیر قوم سبت کے دن جو ہے پولس رسول کی باتیں سن رہی ہے؟ کیونکہ سبت لکھا ہے جیسا پولس رسول کا دستور تھا۔ نہ صرف یہودیہ میں مسیح کلیسیاں بلکہ یہودیہ کے باہر بھی جو مسیح کلیسیاں ہیں وہ سبت کی پیروکار تھی، سبت کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، آئے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 17ویں باب میں 4 اور 10 سے 12 آیت کو دیکھیں گے۔ بہت سارے والے ہیں لیکن میں زیادہ والوں میں نہیں جاؤں گا۔ اعمال کی کتاب 17 باب کی 4 آیت پہلے دیکھیں گے۔ لکھا ہے ان میں سے بعض نے مان لیا اور پولس اور سیلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں نے کی ایک بڑی جماعت اور بتیری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں۔ 11ویں آیت میں آتے ہیں، لکھا ہے یہ لوگ تسلنیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور ہر روز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں، آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں، پس ان میں سے بتیرے ایمان لائے اور یونانیوں میں سے بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ تو کلام خدا آپ کو جو ہے وہ یہ حوالے اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ پولس رسول پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے غیر قوموں میں یہ منادی کی ہے کہ آپ نے جو ہے سبت کو قبول نہیں کرنا بلکہ ہفتے کا پہلا دن جون سے ہے۔ اور یہاں پہ کلیسیا جون سی ہیں وہ کلام سے اتنی دور ہیں کہ انہیں کیونکہ ہفتے کی ترتیب تبدیل کی گئی ہے، اور اس وقت اگر کسی سے پوچھیں کہ ہفتے کا آخری دن کون سا، کہیں گے اتوار، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ اگر اتوار ہفتے کا آخری دن ہے تو مسیح پھر کب جی اٹھے ہیں، تو وہ کہیں گے جی اتوار کو۔ تو کلام خدا تو اس کی نفی کر دیتا ہے، کلام خدا کہتا ہے وہ ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے ہیں۔ یوحنا رسول یہ بیان کرتے ہیں، متی رسول بیان کرتے ہیں، مرکز رسول بیان کرتے ہیں، لوکاس رسول بیان کرتے ہیں مسیح کے جی اٹھنے کو، اور وہ ہفتے کا پہلا دن کہتے ہیں۔ اور متی رسول تو واضح کہتے ہیں سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن۔ ترتیب جون سی ہے، اتنے زیادہ کلیسیاں دور ہیں کلام سے، انہیں یہ تک نہیں علم کہ اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے۔
اور اسی لیے یعقوب رسول کہتے ہیں، یعقوب رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ موشے کی جو منادی ہے وہ قدیم زمانے سے ہو رہی ہے، اور کب ہو رہی ہے؟ سبت والے دن ہو رہی ہے۔ موشے کے ذریعے جو خدا کے 10 کام پتھر کی 2 لوہوں پر خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیے، اس کی منادی جو ہے قدیم سے ہو رہی ہے، مسیح کی جی اٹھنے کے بعد سے نہیں ہو رہی، قدیم سے ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ ریزن ہے کہ کلیسیاں سبت کے دن کلام خدا کو سنتی ہیں اور کلام خدا کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ ہم آج ایک وقت کو دیکھ لیتے ہیں، امید ہے وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم آج ایک حوالے میں چلیں گے اور وہ حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 16 باب کا۔ پہلا کرنتھیوں کی کتاب 16 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حوالہ ہے جس کو یہ سبت کے منکرین جون سے ہیں لے کر یہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا اس کہتے ہیں، بڑا واضح پالوس رسول نے کہہ دی ہے، حالانکہ ابھی ہم نے فلپائی کی کلیسیا کو دیکھا، کرنتھس کی کلیسیا کو دیکھا، تسالونیکے کی کلیسیا کو دیکھا، اخیا کی دیکھا، مقدونیہ کی کلیسیا کو دیکھا، تمام کے تمام سبت کی پیروی کر رہی ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کون سی کلیسیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ ہم کرنتھس کی کلیسیا میں ہم واپس آئے ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے کرنتھس کی کلیسیا جون سی ہے وہ ہفتے کا پہلا دن مناتی تھی یا وہ سبت مناتی تھی، اور پالوس نے ان کو تعلیم کیا دی۔ لیکن یہ حوالہ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں سبت کے منکرین، اور اچھلتے ہیں اتنا زیادہ کہ بغیر اس کو پڑھے اور سمجھے بھی، سمجھ تو بعد میں آتی ہے، پہلے پاڑھی اگر صحیح طریقے سے لیں تو کلام خدا ان کو عقل دیں۔ کلام خدا کا وعدہ ہے تو رجوع کرے گا تو میں اپنے بھید تیرے اندر ڈالوں گا، پر رجوع شرط ہے۔ آپ رجوع ہی نہیں کرتے، آپ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور آپ اگر صرف بحث کرتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کے ذہنوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور یہ وہ ریزن ہے کہ آپ سے آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، شوہر بیوی، بچے اگر کوئی نہیں سیکھنا چاہتا تو خدا ان کو نہیں سکھائیں گے، اپنے بھید ان کے اندر نہیں ڈالیں گے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ آئیں پہلا کرنتھیوں 16 باب کی پہلی 2 آیات کو دیکھیں۔ لکھا ہے، اب اس چندے کی بابت، دھیان سے پڑھیے گا، اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیاں کی کلیسیا کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے۔ اب اس حوالے کو لے کے وہ کہتے ہیں کیونکہ ہفتے کا پہلا دن آ گیا، انہیں اب یہ نہیں سمجھ کہ اتوار کو ہفتے کا پہلا دن کہا جا رہا ہے یا پیر کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ اتوار کو ہفتے کا آخری دن کہتے ہیں تو پھر ہفتے کا پہلا دن تو پیر ہو گیا، تو پھر تو ان کی عبادت پیر کو ہونی چاہیے، اتوار کو تو ہونی نہیں چاہیے اگر ان کے مطابق ہفتے کا آخری دن اتوار ہے۔ لیکن کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ہفتے کا آخری دن سبت ہے اور اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے۔ اب یہاں پہ اس آرگیومنٹ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں واضح طور پہ پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن جو ہے وہ چندہ جمع کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ چندے کا لفظ آ گیا ہے، آفرنگز کا لفظ آ گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی کلیکشن ہے؟ یہ پبلک کلیکشن ہے۔ یہ پبلک کلیکشن جو سی ہے، پالوس کہہ رہے ہیں میں نے گلتیا کی کلیسیا کو بھی کہا ہے اور یہ کرنتھس کی کلیسیا کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کیونکہ اب لوگ جو سے چندہ دیا کریں گے ہفتے کے پہلے دن، اور چندہ تو دیا کریں گے عبادت کے دوران، تو انہوں نے پالوس رسول کے ان 2 آیات کو پہلا کرنتھیوں 16 باب میں ہے
وہ لے کر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ پالوس رسول نے کلیسیوں کو کہا ہے کہ اب آپ ہفتے کے پہلے دن اکٹھے ہوا کریں. کس دن اکٹھے ہوا کریں؟ ہفتے کے پہلے دن، اور عبادت کریں، اور یہ عبادت کا چند ہے. تو یہ 3 چیزیں اس کے اندر جو انسی ہیں ان کے دعوے ہیں. پہلا دعویٰ کہ پالوس رسول نے سبت کو تبدیل کر دیا ہے، اس کی جگہ ہفتے کا پہلا دن مقدم کر دیا اور اس میں کہا ہے کہ آپ عبادت کریں اور اس عبادت کے دوران چندے اکٹھے کریں. اب ہم دیکھیں گے اس کو کہ کیا ایسا ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ پبلک کلیکشن ہے، اس کا تو کلام میں ذکر ہی نہیں آیا. پبلک کلیکشن یہ جو عوامی چندہ ہے یہ تو اس میں بیان ہی نہیں ہے. آئیں آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ عوامی چندے کی بات کر رہے ہیں یا لکھا ہے اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کلیسیوں کو حکم دیا ویسے تم بھی کرو. چندہ اکٹھا کرنا ہے کس کے لیے؟ انہوں نے حکم دیا ہوا ہے گلتیا کو بھی کرنے کو، ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے. وہی حکم انہوں نے اب اس کرنتھس کی کلیسیا کو دیا ہے. لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے. پبلک چندہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو کہا گیا کہ بھائی اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے. یہ چندہ ڈالنا کہیں پہ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس رکھنا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے. تو پہلا دعویٰ تو ان کا ختم ہو جاتا ہے کہ یہ پبلک کلیکشن ہے، اور جب پبلک کلیکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت کے دوران تو چندہ اکٹھا نہیں ہو رہا ہے، یہ چرچ آفرنگ نہیں ہے. اور اگر چرچ آفرنگ نہیں ہے تو چرچ سروس بھی نہیں ہوگی. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے پاس. ان کا دوسرا دعویٰ تھا کہ پالوس رسول نے کیا کیا ہے کہ پالوس رسول نے سبت کی جگہ ہفتے کے پہلے دن کو عبادت کا دن قرار دے دیے، کیونکہ اس دن وہ کہہ رہے ہیں چندہ اکٹھا کریں. کلام خدا میں تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. پالوس رسول کہہ رہے ہیں اپنے پاس رکھ چھوڑا کریں. اب اپنے پاس رکھ چھوڑا کریں سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ لے لیں اس کو کہ اپنے پاس رکھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ چرچ کو چلا گیا ہوا ہے آپ کے پاس لیکن چرچ کو چلا گیا. تو اس کا مطلب عبادت تو ہوئی نہیں پھر، کیونکہ اگر آپ ہی کے پاس ہے اور چلا چرچ کو گیا ہے تو آپ تو بات کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. کسی بھی جگہ پالوس رسول نہیں کہہ رہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کرنتھس کی کلیسیا کرتی کیا تھی. کیا وہ ہفتے کے پہلے دن اکٹھی ہوتی تھی؟ ہمیں جو ان سے ہے یہ جو پالوس رسول نے ہفتے کے پہلے دن کا جو ذکر کیا ہے یہ پورے کلام خدا کے اندر نئے عہد نامے میں، کیونکہ پالوس رسول پرانے عہد نامے کے اندر نہیں ہے، نئے عہد نامے میں محض ایک مرتبہ آیا ہے جو پالوس رسول نے ذکر کیا ہفتے کے پہلے دن کا. اور یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ اعمال کی کتاب، یہ لوکاس رسول، جیسا ہم نے پچھلے دفعہ ہم نے اس کو دیکھا تھا، یہ مسیح کے آسمان پہ جانے کے 30 سال بعد لکھا جا رہا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر اس کے اندر یہ ہے کہ پالوس رسول یہ جو ہفتے کا پہلا دن کہہ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے جیسا کہ ہفتے کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا دن ہے. اس کے اندر نہ اس دن کی کوئی تعظیم کے لیے کوئی لفظ دیا گیا. 6 کے 6 دن کے اندر پورے کلام خدا کے
میں آپ پیدائش سے لے کر مکاشفے تک دیکھ لیں، کسی بھی 6 دنوں کو ہفتے کے پہلے دن سے لے کر ہفتے کے 6 دن تک کسی بھی دن کو جو ہے کلام خدا نے مقدم مقدس اس کی تعظیم کرنے کو نہیں کہا۔ اور پالوس رسول نے بھی نہیں کہا کہ اس دن کی تعظیم کرنی ہے، اس دن کو مقدس بھی نہیں قرار دیا، اس دن کو پاک بھی نہیں قرار دیا۔ واحد دفعہ پورے کلام خدا کے اندر، نئے نامے کے اندر، پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو 16ویں باب کے اندر پہلی آیت میں جو ہے صرف اس کا ذکر کیا، اور ایک مرتبہ ہی آیا ہے، اور اس کے لیے کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی اس کی قدوسیت اس دن کی بیان نہیں کی گئی، اسے عام دن کی طرح رکھا گیا، جیسا کہ یحزقیل نبی کی کتاب 46ویں باب میں چلیں گے ہم، اور پہلی آیت کو دیکھیں گے جیسا باقی دنوں کے لیے مقرر ہے۔ یحزقیل نبی کی کتاب 46ویں باب کی پہلی آیت، یہوہ خدا یوں فرماتے ہیں کہ اندرونی سین کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے کام کاج کے لیے 6 دن بند رہے گا، اور ہر سبت کے دن کھولا جائے گا، اور نئے چاند کے دن بھی کھولا جائے گا۔ تو کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جو ان سے کلام خدا کے اندر 6 دنوں کی کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی جو ان سے اس کے اندر قدوسیت نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے مقدس نہیں کیا گیا، کوئی اس کو برکت کا دن نہیں کہا گیا، کوئی اس کے لیے کوئی اسپیشل ورڈ نہیں استعمال کیا گیا۔ واحد دن جس کے لیے اسپیشل ورڈ استعمال ہوا ہے وہ سبت ہے، کسی اور دن کو نام بھی نہیں دیا گیا کہ چلو ہفتے کا پہلا دن اتوار کو کوئی نام ہی دے دیا جاتا، کوئی رسول ہی اسے نام دے دیتے۔ واحد دن جسے ہفتے کے 7واں دن ہے اس کو نام دیا گیا، اسے سبت کہا گیا۔ واحد دن جو کہ ہفتے کا 7واں دن سبت ہے اسے مقدس کہا گیا۔ واحد دن جو کہ ہفتے کا 7واں دن ہے اسے پاک کہا گیا۔ تو کلام خدا جو ان سے بڑا واضح ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلی صدی ہے مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد، ان کے جی اٹھنے کے بعد، کیا یہ حوالہ جو پہلا کرنتھیوں 16واں باب کی پہلی 2 آیات ہم نے دیکھی ہیں جس میں ہفتے کے پہلے دن کا ذکر آیا ہے، کیا اس دن کرنتھس کی کلیسیا جون سی ہے وہ عبادت کے لیے اکٹھی ہوتی ہے جس کو یہ لیتے ہیں؟ آئیں ایک مرتبہ پھر سے پہلی دونوں آیات کو دیکھیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے اس کا سمجھنا۔ امید ہے کہ آج ہم اس کو اس کم سے کم اس حوالے کو دیکھ لیں گے۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 16 باب کی پہلی 2 آیات میں، اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ کن کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے؟ مقدسوں کے لیے۔ مقدسوں کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیوں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ پالوس رسول نے گلتیا کی کلیسیوں کو بھی کہا ہے کیونکہ وہ گلتیا میں منادی کر کے آئے ہیں، اب کرنتھس میں منادی کر رہے ہیں، اور کرنتھس کی کلیسیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن جو ہے وہ چندہ مقدسوں کے لیے اکٹھا کیا کرے۔ اکٹھا کرنا کہاں پہ ہے؟ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ کے چھوڑا کرے۔ ہفتے کے پہلے دن، کیوں دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں، چوتھے دن نہیں، 5ویں دن نہیں، 6ٹھے دن نہیں، یا سبت والے دن نہیں؟ ہفتے کے پہلے دن ہی کیوں؟ اور رکھنا کہاں پہ یہ چندہ جو کہ مقدسوں کے لیے ہے؟ اپنے پاس۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ آپ جا عبادت کے لیے رہے ہیں اور چندہ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسا چندہ ہو گیا کہ چندہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ پالوس رسول نے کہا کہ چندہ اپنے پاس رکھنا ہے، چندہ تو ڈالنا ہی نہیں ہے اگر آپ عبادت کے لیے گئے ہیں۔ تو بھائی پہلے پڑھ تو لیں صحیح طرح، سمجھیں گے تو بعد میں کہ چندہ ڈالنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، اور اگر چندہ ڈالنے کا حکم نہیں ہے تو یہ کیسی عبادت ہے جس میں پالوس رسول کو یہ علم ہے کہ عبادت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن
हुक्म दे दिया चंदा नहीं डालना, चंदा अपने पास रख लेना। तो अगर आप ये सिखाना चाहते हैं तो फिर पादरी हजरात साहब को भी हुक्म देना पड़ेगा पालूस रसूल की तरह कि आप इबादत के लिए आ जाए करें लेकिन चंदे अपने पास रखा करें। वो कह रहे हैं हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कुछ अपने पास अपनी आमदनी के मुताबिक, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। राइट, अब जो उनसे इसमें हम देखते हैं इस पूरे पहला कुरिन्थियों 16 बाब की पहली 2 आयत में किसी भी जगह ना कलीसिया का जिक्र, कलीसिया की इबादत का, ना दुआ का जिक्र है, और ना ही ये जिक्र है कि हफ्ते के पहले दिन मैं आऊंगा और मुनादी करूंगा, और किसी भी तौर पर इबादत के चंदे का जिक्र नहीं है। चंदे का जिक्र है, इबादत के चंदे का जिक्र नहीं। अगर इबादत का चंदा होता तो फिर कहां पे डलता? जहां पे चंदा इबादत के लिए जमा किया जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, थोड़ा सा ही पढ़ लें, तो वहां पे जब चंदे को कहा गया है तो साथ वाजे कर दिया गया है कि ये चंदा क्या है? तेरी आमदन में से तूने अपने पास रख छोड़ना है। अगर ये इबादत है तो फिर इबादत के खजाने में तूने डालना है। ऐसे दस्तूर था ना, आप जाते हैं अपनी आमदन के मुआफिक इबादत के लिए तो इबादत के थैली में डाल देते हैं या थाल में डाल देते हैं, और अगर इबादत नहीं है तो चंदा जो उनसे आप अपने पास रखते हैं, और जब फिर इबादत में जाएंगे तब आप उसको उसमें डाल देंगे थाल में। तो कलाम तो बड़ा वाज़ेह है कि ये इबादत का चंदा ही कोई नहीं है, ना इसमें इबादत का जिक्र आया है, ना कलीसिया की इबादत है इसके अंदर, ना कलीसिया की दुआ शामिल है इसके अंदर, ना ही जो उनसे है मुनादी शामिल है, ना ही जो उनसे है इबादत का चंदा शामिल है। शामिल क्या है? पर रसूल कह रहे हैं ये चंदा आपने मुकद्दसों के लिए करना है, मुकद्दसों के लिए, चर्च के लिए नहीं, ये मुकद्दसों के लिए है। और ये जैसा मैंने आपको कहा है वैसे मैंने गलीतिया को भी कहा है, उन्होंने भी मुकद्दसों के लिए चंदे को इकट्ठा करना है लेकिन अपने पास रख छोड़ना है, जब मैं आऊंगा तब आपने मुझे देना है। तो फिर इसमें इबादत कहां पे आ गई? हफ्ते के पहले दिन इबादत कहां पे आ गई? वो चंदा ही नहीं है उसके अंदर, चंदा आपने अपने पास रखना है, इसमें इबादत का लफ्ज नहीं है, इसमें दुआ का लफ्ज नहीं है, इसमें मुनादी का लफ्ज नहीं है। पालूस रसूल वाजे कह रहे हैं कि ये चंदा अपने पास रख छोड़ना है, और जब मैं आऊंगा ताकि तुम्हें चंदा ना करना पड़े, तब उस वक्त ना तुम्हें कलबली पड़ जाए, पहले से तुमने हफ्ते के पहले दिन अपने पास चंदा जमा रखना। एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये जो है पौलुस रसूल वो कहां कहां पे गए हैं? फिलिप्पी में गए हैं, अखिया, मकदोनिया, थिस्सलुनीके, गलातिया, पंफोलिया, मैंने आपको बताया 21 इसी के अंदर दूसरे सफर की मुनादी में 21 जगहों पे वो गए हैं। वो कह रहे हैं मैंने गलातिया कलीसिया को कहा और तुम्हें कहा। अगर ये इबादत का चंदा हफ्ते का जो उनसे बाकी जहां पे जा रहे हैं उनको क्यों नहीं हुक्म दिया होगा?
क्या सिर्फ इन्हें दो कलीसियों को पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हफ्ते का पहला दिन तुमने इबादत करनी है, बाकी और कलीसियों को नहीं कहा गया? तो थोड़ा सा सोच लिया करें कि सिर्फ ये क्यों पौलुस रसूल ने कहा कि जैसा मैंने गलातिया की कलीसिया को कहा है। उन्होंने हरगिज जिक्र नहीं किया जैसे मैंने बाकी और कलीसियों से कहा है, क्योंकि अगर हफ्ते का पहला दिन इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया है तो फिर पौलुस रसूल बाकी कलीसियों को भी यही कहेंगे। फिर वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मैंने जैसा गलातिया की कलीसिया से कहा। अब ये चंदा जौन से है, जैसे कि आपने देखा है कि पौलुस रसूल कह रहे हैं कि ये मुकद्दसों के लिए है। सवाल ये पैदा होता है मुकद्दसों के लिए क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, क्या जरूरत है मुकद्दस लोगों को? आए हम इसका जवाब देखते हैं अमाल की किताब 18वें बाब में। हम अमाल की किताब में चलेंगे एक मरतबा फिर, और हम अमाल की किताब जाएंगे 18वें बाब में। हम 18वें बाब में जब जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे पहली आयत को, फिर चौथी आयत को, फिर 11वीं आयत को। लिखा है अमाल 18 पहली में, इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आए। अब ज़हन में रखिएगा कुरिन्थुस की कलीसिया को यह कहा जा रहा है पहला कुरिन्थियों 16वें बाब की पहली 2 आयत में। अब पौलुस रसूल अमाल 18वें बाब की बताया जा रहा है कि इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आए। अब इसके बाद हम जाते हैं चौथी आयत में। लिखा हुआ है, पहली आयत को हमने पढ़ना है, चौथी आयत को पढ़ना है, और फिर 11वीं आयत को। लिखा हुआ है, और वो हर सबत को बाखान में बहस करते हुए यहूदियों यूनानी को कायल करते रहे। अब 11वीं आयत जोन सी है उसमें हमने आना है। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाते रहे। 3 आयतें हमने पढ़ी हैं। पहली आयत हमें पता चला है कि पौलुस रसूल कहां से आगे अथीने से आके कुरिन्थुस में आ गए हैं। कहां पे? कुरिन्थुस में। चौथी आयत बयान कर रही है कि वो हर सबत को, किस दिन? हर सबत को। कहां पे हैं वो? कुरिन्थुस में। क्योंकि आप पहला कुरिन्थियों की हवाला दे रहे हैं ना, पहला कुरिन्थियों 16वें बाब की पहली 2 आयत। अब वो कुरिन्थुस में है, और हर सबत कितने सबत हैं? 1 2 4 10, कितने सबत? 11वीं आयत बयान कर रही है कि 1.5 बरस। 1.5 बरस का क्या मतलब है? कि पौलुस रसूल 1.5 बरस तक हर सबत को कुरिन्थुस की कलीसिया के साथ बात करते रहे हैं, मुनादी करते रहे। 78 सबत बनते हैं 1.5 बरस में। कितने सबत? 78 सबत। एक मर्तबा भी कलाम खुदा ये नहीं बताता कि पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया या उसके अलावा किसी और के साथ अपने दस्तूर से हटकर, उनका दस्तूर था सबत के दिन उन्हें इकट्ठा करके उन्हें खुदा का कलाम सुना रहे हो। तो वाज़े कलाम जौन सा आपको बयान करता है कि कुरिन्थुस की कलीसिया जौन सी है उनमें पौलुस ने किस बात की मुनादी की। आप कहते हैं जी कुरिन्थुस की कलीसिया को कहा कि तुमने हफ्ते के पहले दिन अब इबादत किया करनी है। ना इबादत का लफ्ज, ना उसमें इबादत के चंदे का लफ्ज। चंदा मुकद्दसों के लिए है, चंदा जो उनसे अपने पास रखने को कहा गया है, ताकि जब वो आए, और सिर्फ गलातिया, इसके अलावा गलातिया कलीसिया को कहा गया है, किसी और कलीसिया को नहीं कहा गया, हालांकि उन्होंने इतनी जगहों पे मुनादी की है। तो कम से कम जो से थोड़ा सा कलाम को पढ़ा करें, सोचा करें, समझा करें। रुजू करेंगे तो कलाम खुदा आपके ऊपर भेद खोलता चला जाएगा। अब ये जोन से है, हम तीसरी आयत में आएंगे। अब पहला कुरिन्थियों 16वें बाब की तीसरी आयत में
پہلا کرنتھیوں 16 تیسری آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے. جب میں آؤں گا 1.5 سال وہاں پہ رہے ہیں, ہر سبت کو ان سے بات کرتے رہے ہیں. کرنتھس کی کلیسیا سبت کی پیروکار ہے, جب تک وہاں پہ رہے ہیں تب تک وہ پیروکار ہے. اور اب پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ تم سبت چھوڑ کے جو ان سے ہفتے کا پہلے دن کر لو, تھوڑا سا عقل کیا کریں. اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط بھیج دوں گا, خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں. یہ چندہ جو تم نے جمع کرنا ہے یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ مقدسین کے لیے کرنا ہے. اور جب میں آؤں گا تب تمہیں نہ جمع کرنا پڑے, تاکہ جو ان سے وہ جو تم نے جمع کیا ہوگا وہ تم جن کو منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر یروشلم بھیج دوں گا. یہ مقدسین یروشلم کے ہیں. اب یروشلم کے مقدسین کو کیوں ضرورت ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ کلام خدا ہر چیز کے ترتیب بیان کرتا ہے. لکھا ہے اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے. اس کے لیے ہم اب آپ نے دیکھ لیا کہ مقدسین کے لیے جمع ہو رہا ہے. یہ چرچ آفرنگز نہیں ہے, کیونکہ چرچ کی جو ان سے وہ رکھا ہی نہیں گیا کہ چرچ کی عبادت ہوگی. جب چرچ کی عبادت نہیں ہوگی چرچ آفرنگ نہیں ہوں گی. یہ تو آپ کو انڈیویجول جو ہے کہا گیا کہ آپ نے چندہ جمع رکھنا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں کہا گیا تھا. ہم دیکھیں گے کہ یروشلم کے لیے وہ کیوں چندہ اکٹھا کیا گیا. اس کے لیے ہم رومیو کے خط میں آئیں گے 15 باب میں. رومیو کا خط 15 باب, اور ہم جو چڑھیں گے وہ 25 اور 26 آیت کو دیکھیں گے. لکھا ہے لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں, کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ جمع کرنے کو رضا مند ہوئے. تو بھائی یہ چندہ جون سے ہے یروشلم کے مقدسین کے لیے. وجہ کیا ہے کیوں مقدسین کے لیے ہے؟ یہ اعمال کی کتاب 11ویں باب میں بیان کرتی ہے. اعمال کی کتاب میں ہم جائیں گے اور ہم اعمال کی کتاب 11ویں باب میں آتے ہیں. اعمال 11واں باب, اور ہم جو آیات کو ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے 28 سے 30ویں آیت. لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کے ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا, اور یہ کلودیس کے عہد میں واقع ہوا. پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں. یہ کال کے باعث جو ان سے چندہ اکٹھا کیا گیا. اور میرے بھائی یہ عبادت کا چندہ نہیں ہے, یہ اپیل کی گئی ہے پالوس کی طرف سے کہ اپنی اپنی, اور گلیتیا کی کلیسیا کو کی گئی اور کرنتھس کی کلیسیا کو کی گئی ہے کہ اپنی اپنی آمدنی کے موافق مقدسین کے لیے. کون سے مقدسین؟ یروشلم. کیوں ان کے لیے چندہ ہونا ہے؟ کیونکہ کال کی وجہ سے ان پر تنگی ہے. یہ سارا جو ان سے پہلا کرنتھیوں 16 باب کی پہلی 2 آیات بیان کرتی ہے. اور تیسری آیت واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ جب میں آؤں گا تو وہ چندہ جنہیں تم مقرر کرو گے ان کے ہاتھ میں خط دے کر بھیج دوں گا یروشلم کو, وہ وہاں لے جائیں گے. اور اگر میرا جانے مناسب ہے تو میں ان کے ساتھ چل جاؤں گا. اور اس کو لے کر کلام کو ایسا جو ان سے توڑا گیا, کیونکہ شیطان کو علم ہے کہ آپ کلام سے دور ہیں. اب اس کے اندر ہم آخر میں پہنچ گئے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کن کے لیے جو ان سے وہ گیا ہے. اور 30ویں آیت جو ان سی ہے, سوری میں نے نہیں پڑھی, لکھا ہوا ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, برناباس اور شال کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا. یہ چندہ جو ہے وہاں پہ پہنچایا گیا, اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہاں کون لے کے گیا. اب اس کے اندر ہم جو ان سے آخر میں آتے ہیں کہ یہ چندہ ہفتے کے پہلے دن ہی کیوں کہا گیا. یہ میں نے آپ سے کہا تھا
دوسرے کیوں نہیں کہا گیا تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے دن کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ سبت کے دن جو ہے یہ عبادت تھی، کیونکہ یہ عبادت کا چندہ ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے سبت کے دن نہیں کہا گیا۔ اگر یہ عبادت کا چندہ ہوتا تو سبت کے دن کہا جاتا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ کرنتس کی کلیسیا 1.5 سال وہاں پہ رہے ہیں، 78 سبت رہے ہیں، ہر سبت کو وہاں پہ کرنتس کی کلیسیا میں منادی کرتے رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا جو ہے پڑھ لیا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن یہ کیوں کیا گیا، جس طرح آج کے دن جو ہے عمومی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ حتمی طور پر، عمومی طور پر جو آپ کی مزدوری ہے وہ مزدوری آپ کو ہفتے کے ہفتے مہینے کے مہینے ملتی ہے، یا جو بہت ہی جو سے ہیں مزدور ہیں انہیں شام کو ادا ہو جاتی ہے، مزدوری کے بعد ادا ہو جاتی ہے، یا پھر جو سی ہے یہ جو ہے مہینے کے بعد جو سی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، یا تو دن کے اختتام پہ ادا ہو جاتی ہے مزدوری ان کی جو دیہڑی دار مزدور ہیں، یا پھر مہینے کے بعد جو سی ہے انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں جو مزدوری تھی وہ دیہاڑی کی مزدوری تھی، یعنی دن کے اختتام پر یا پھر ہفتے کے اختتام پر، وہاں پہ مہینے کا جو رواج اس ٹائم پہ نہیں تھا، تو دن کا تھا جس طرح آج بھی دن کا ہے، یا ہفتے کا تھا لیکن آج جو موجودہ دور میں مہینے کا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جیسی ہفتے کو مزدوری ملتی تھی، وہ ہفتے کو مزدوری، کیونکہ ہفتہ ختم ہوتا تھا چھٹے دن، 6 دن تک جو ہے کام کی اجازت تھی، 7ویں دن جو ہے وہ عبادت میں شامل ٹھہرتے تھے، اور جیسے پہلا دن ہوتا تھا، اس لیے پولس رسول نے کہا تھا کہ ہفتے کے پہلے دن ایسا نہ ہو کہ تیری ضرورتیں جو ہیں تجھے جو ہے مجبور کر دیں کہ تو اس میں سے کچھ نکال نہ پائے، اس لیے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے پہلے دن جو تیری پچھلی مزدوری آئی ہے اس کا جو حصہ جو تو دینا چاہتا ہے خدا کی راہ کے اندر مقدسین کے لیے، اس میں سے کچھ نکال کر کہاں پہ رکھنا ہے؟ اپنے پاس رکھ۔ کلام خدا بڑا ہی آسان، بڑا ہی جو ہے سہل ہے، ہماری سمجھ کے لیے دیا گیا، آسان زبان میں دیا گیا، لیکن بھید اس کو ملے گا جب ہم بیٹھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس کے اندر ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہفتے کا پہلا دن، یہ جو ہفتہ ہے، ہفتہ جو یونانی، یہ جو آپ اردو میں ہفتہ لفظ بولتے ہیں، یہ یونانی زبان کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے G4521، اور یہ سباتون لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہفتہ جو اردو زبان کا لفظ ہے، اس کی جو یونانی جو ہے جہاں سے متن سے یہ نکالا گیا ہے، وہاں پہ لفظ آیا سباتون۔ یہ سباتون جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ جو ہے جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس H7676 ہے، یہ شبات سے نکلا ہے۔ تو شبات، سباتون، ہفتہ یا ویک۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں، یہ نئے عہد نامے میں ہفتے کا لفظ جو ہے، ہفتے کا پہلا دن، یہ لفظ جو ہے یہ 9 مرتبہ ہے، اور یہ لفظ آیا یونانی زبان میں سباتون۔ انٹرسٹنگ فیکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اگر پالوس رسول نے کسی بھی طور پر ہفتے کے دن کو جو ہے وہ ہفتے کے پہلے دن کے ساتھ تبدیل کیا ہے، تو ہفتے کی تو بنیاد ہی جو ہے سبت کے اوپر ہے۔ ہفتے کی جو بنیاد ہے، جو اس کی میجرمنٹ ہے، جو اس کی جو ہے گنتی ہے، وہ سبت سے سٹارٹ ہوگی۔ اگر سبت جو ہے نکال دیا جائے تو ہفتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سبت نے دنوں کو تھاما ہوا ہے، سبت نے دنوں کو جو ہے وہ نمبر دیا ہوا ہے۔ ہفتے کا پہلا دن، ہفتے کا دوسرا دن، ہفتے کا تیسرا دن، ہفتے کا چوتھا دن، ہفتے کے چھٹا دن، ہفتے کا 7واں دن۔ ہفتہ سباتون ہے، شبات سے نکلا ہے، تو آپ شبات کو نکال نہیں سکتے۔
अपनी जिंदगियों से नहीं निकाल सकते, क्योंकि टाइम ही जो है वो इस सबत के गिर्द घूमता है। ऐसे नहीं कलाम खुदा के अंदर ये लफ्ज दिए गए, इनके माने हैं, लेकिन ये माने हमें उसी वक्त समझ आएंगे जब हम जो है कलाम खुदा पर रजू करेंगे। सबत जो कायम किया गया है ये रहेगा, और कलाम खुदा के मुताबिक ये कभी भी खत्म नहीं होगा। खुदा आप सबको जो है सबत का दिन मुबारक करें। हम दुआ करते हैं।